नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत शुअरा बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 213। फ़ला चुनाचे न तदु आप पुकारें माल्लाहि अल्लाह के साथ इलाहन माबूद आखरा कोई और फ़तकूना वरना आप भी हो जाएंगे मिनल मुअज़्ज़बीन उन लोगों में से जो अज़ाब दिए गए। आयत नंबर 214। वअन्ज़िर और आप डराएं अशीरतकल अक़रबीन अपने कबीले को जो आपके करीब तरीन लोग हैं। आयत नंबर 215। वक़्फ़िज़ और झुका दीजिए जनाहा का अपना बाजू लमन तबा का उन लोगों के लिए जिन्होंने पैरवी की आपकी मिनल मुमिनीन मोमिनों में से। आयत नंबर 216। फ़ैन फिर अगर असौ का वो नाफरमानी करें आपकी फ़कुल तो आप फरमा दीजिए इन्नी बिलाशुबा में बरी मिम्मा बरी हूँ मिम्मा उससे जो तामलून तुम अमल करते हो। आयत नंबर 217। व तवक्कल और आप तवक्कल कीजिए अलल अज़ीज़ रहीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जो खूब गालिब है और नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 218। अल्लज़ी वो ज़ात जो यरा का देखता है आपको हीना जब तकूम आप खड़े होते हैं नमाज के लिए। वतकल्लुब का और आपके फिरने उठने बैठने को फिर साजिदीन सजदा करने वालों में। आयत नंबर 220। इन्नहु हुव समीउल अलीम बिलाशुबा वही अल्लाह है हुव समीउल अलीम वही खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। आयत नंबर 221। हल क्या उनब्बिउकुम मैं ख़बर दूँ तुम्हें अलामन किस पर तनज़्ज़लु शयातीन नाज़िल होते हैं शयातीन। आयत नंबर 222। तनज़्ज़लु वो नाज़िल होते हैं अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम हर सख्त झूठ गढ़ने वाले पर असीम गुनहगार पर। आयत नंबर 223। युल्कूना वो लगाते हैं युल्कून नस्समा वो लगाते हैं अपने कान शैतानों की तरफ। व अक्सरहुम और उनके अक्सर काज़िबून झूठे हैं। आयत नंबर 224। वश्शुअराओ और शायर यत्तबिउहुमुल गावून पैरवी करते हैं उनकी गुमराह लोग। आयत नंबर 225। अलम तरा क्या नहीं आपने देखा अन्नहुम के बिलाशुबा वो फ़ी कुल्ले वादी युहीमून ख्याल की हर वादी में सरगर्दां फिरते हैं। आयत नंबर 226। व अन्नहुम और बिलाशुबा वो यकूलूना कहते हैं माला यफ़अलून वो बात जो नहीं वो खुद करते। आयत नंबर 227। इल्लल्लज़ीना मगर वो लोग आमनु जो ईमान लाए व अमिलुस्सालिहात और उन्होंने नेक अमल किए व ज़करुल्लाह और उन्होंने याद किया अल्लाह को कसीरम बहुत ज़्यादा। वन तसरू और उन्होंने बदला लिया मिन बाद मा इसके बाद के ज़ुल्मु वो जुल्म किए गए थे। वसय्यलमुल्लज़ीना और अनकरीब जान लेंगे वो लोग जिन्होंने ज़ालमु जुल्म किया अय्या कौन सा मुनक़लिबिन लौटने की खौफनाक जगह यनक़लिबून वो लौटेंगे। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 213। फ़ला तदु मअल्लाहि इलाहन आखरा फ़तकूना मिनल मुअज़्ज़बीन। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चुनाचे ए मेरे नबी आप अल्लाह के साथ किसी और को माबूद मत पुकारें फ़तकूना मिनल मुअज़्ज़बीन वरना आप अज़ाब पाने वालों में होंगे।
آیت نمبر 214 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں۔ پیغمبر کی دعوت صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پوری نسل انسانی کے لیے ہادی اور رہبر بن کر آئے تھے۔ قریبی رشتہ داروں کو دعوت ایمان دعوت عام کے منافی نہیں بلکہ اسی کا ایک حصہ ہے یا اس کا ایک ترجیحی پہلو ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی تھی، اس حکم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور یا صبا ہو کہہ کر آواز دی۔ یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب دشمن اچانک حملہ کر دے، اس کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا تھا۔ یہ کلمہ سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے لے کر فرمایا، بتلاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر، اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، یقیناً ہم تصدیق کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر ابو لہب کہنے لگا تبا لک الہذا جماعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اس کے جواب میں اللہ نے سورۃ تبت یدا نازل فرما دی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4973 میں یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 206 میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم اللہ کے نزدیک بچاؤ کو بندوبست کر لینا، اے ملی تم اپنے نیک اعمال کر لینا، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت والے دن تمہارے نیک اعمال کے بغیر کام نہیں آ سکوں گا۔ آیت نمبر 215 وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں میں سے آپ کی اتباع کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں، تابعداری کریں، فرما برداری کریں، اطاعت کریں، ان کے لیے آپ اپنے مشفقانہ بازو جھکائے رکھیں۔ آیت نمبر 216 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو فرما دیجئے بلا شبہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اسے بری ہوں۔ آیت نمبر 217 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ اللہ رب العزت، آپ اللہ غالب پر اور مہربان پر توکل رکھیں۔ آیت نمبر 218 الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اکیلے نماز میں قیام کرتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کی نقل و حرکت کو سجدہ کرنے والوں میں بھی دیکھتا ہے، یعنی جب تو تنہا ہوتا ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے اور جب لوگوں میں ہوتا ہے تب بھی اللہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 220 اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ وہی خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 221 هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیطان نازل ہوتے ہیں، شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 222 تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہار جھوٹ کرنے والے گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں، یعنی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو جھوٹوں پر، گناہ گاروں پر، کاہنوں پر، نجومیوں وغیرہ پر اترتے ہیں، نہ کہ انبیاء اور صالحین اور نیک لوگوں پر۔ آیت نمبر 223 یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی ایک آدھ بات
جو کسی طرح وہ سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کاہنوں کو آ کر بتا دیتے ہیں جن کے ساتھ وہ جھوٹی باتیں اور ملا لیتے ہیں، جس طرح کہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7561 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2228 ہے۔ یلقون السمع، شیاطین آسمان سے سنی ہوئی بعض باتوں کو کاہنوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس صورت میں سمع کے معنی مسموع کے ہوں گے، لیکن اگر اس کا مطلب حاسۂ سماعت کان ہے تو مطلب ہوگا کہ شیاطین آسمانوں پر جا کر کان لگا کر چوری چھپے بعض باتیں سناتے ہیں اور پھر ان کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 224، وَالشُّعَرَاءُ یتبعُہم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 225، الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ وہ خیال کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ آیت نمبر 226، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ شاعروں کی اکثریت چونکہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ مدح ذم میں اصول و ضابطے کی بجائے ذاتی پسند اور ناپسند کے مطابق اظہار رائے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور شاعرانہ تخیلات میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے پیچھے لگنے والے بھی گمراہ ہیں۔ اسی قسم کے اشعار کے لیے حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2257 ہے اور صحیح جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2851 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیٹ کوہلو اور پیپ سے بھر لینا، پیٹ کوہلو اور پیپ سے بھر لینا جو اس کو خراب کر دے، شعر سے بھر لینے سے بہتر ہے۔ یہاں اس کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پیغمبر کاہن ہے نہ شاعر ہے، اس لیے کہ کاہن جھوٹا ہوتا ہے اور شاعر ہر بیابان میں سر ٹکراتا پھرتا ہے۔ چنانچہ دوسرے مقامات پر بھی آپ کے شاعر ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 اور سورہ حاقہ کی آیت نمبر 40، 42، 43۔ آیت نمبر 227، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اس سے ان شاعروں کو مستثنیٰ فرما دیا گیا جن کی شاعری صداقت اور حقائق پر مبنی ہوتی ہے، اور استثناء ایسے الفاظ سے فرمایا جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایماندار عمل صالح پر کاربند رہتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا شاعر غلط شاعری جس میں جھوٹ، غلو اور افراط و تفریط ہو کر ہی نہیں سکتا۔ وہ جو شاعر ہوتا ہے جو قرآن حدیث کے مطابق ہوتا ہے، جو اس کے مطابق شعر کہتا ہے، وہ غلو اور جو جھوٹ وغیرہ اس کو اپنی شاعری میں شامل نہیں کرتا۔ یہ ان لوگوں کا ہی کام ہے جو مومنانہ صفات سے عاری ہوں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا بکثرت ذکر کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جب ان پر ظلم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا۔ یعنی ایسے مومن شاعر ان کافر شاعروں کا جواب دیتے ہیں جس میں انہوں نے مسلمانوں کی ہجو یعنی مذمت کی ہو، جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی مذمت یہ شاعری کا جواب دیا کرتے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو فرماتے، ان کافروں کی ہجو بیان کرو، ان کی مذمت بیان کرو، جبریل بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3213 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2486 میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی شاعری جائز ہے جس میں
کذب و مبالغہ نہ ہو، اور جس کے ذریعے سے مشرکین اور کفار اور مبتدعین اور اہل باطل کو جواب دیا جائے اور مسلک حق کا اور توحید و سنت کا اثبات کیا جائے۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ ظُلِمُوا، اور جب ان پر ظلم ہو تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظالم لوگ جلد جان لیں گے کہ کون سی پلٹنے کی خوفناک جگہ وہ پلٹیں گے۔ یعنی أَيَّ مرجع یرجعون، یعنی کون سی جگہ وہ لوٹتے ہیں، اور وہ جہنم ہے۔ اس میں ظالموں کے لیے سخت وعید ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2578 میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔